बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नया इम्तिहान शुरू हो गया है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि हालत भाएं जी है ना वो ए हुई पई है यूथियां दी कि उस थां ते तरले पा रहे ने जिस थां तो ना कोई यानी कोई तरला नहीं पा सकता। वो बेचारे उस हाल च पहुंच गए। दिन कितने गुजरे हैं सर, 1 महीना। 9 मई को इन्होंने वो चवल मारी है, ये जो हमारे जो कोर कमांडर हाउसेस के ऊपर हमले शमले करने की है जी शरंगेजी जी की है। और 12 मई को मेरा ख्याल इनके खिलाफ एक्चुअल काम हल्का फुल्का शुरू होया और पोला शुरू होंदे होंदे भाएं फिर काम तेज़ होया। और अभी प्रॉपर मैं बार बार कहता हूँ, अभी रियासत ने प्रॉपर तरीके से इन्हों मतलब है कि भुंजे नहीं पाया। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, और ये बात मैं इस तरह यकीन के साथ कह सकता हूँ जिस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा नाम गौहर भट्ट है। सर अभी इनको भुंजे नहीं पाया गया, जिसलिए रियासत किसी बंदे नूं भुंजे बांधी है ना सर तो लग समझ जाती है। जो भुंजे बैठे हैं 11 साल जिया के, उनको मालूम है कि भुंजे बहना की होता है। ठीक है, तो हालत इनकी ये है कि इन्होंने अदाकारा काजल, जो कि इंडिया की एक बहुत मशहूर अदाकारा है और नो डाउट बहुत आला अदाकारा है, वो हमारे जो जवानी के तकरीबन दिन थे, साड़ी नवी नवी जवानी सी तो उन्होंने ढलदी होएगी फिर मेरा ख्याल उसले, या उनकी भी जवानी ही थी। तो बड़ी अच्छी फिल्म्स उन्होंने की शाहरुख खान के साथ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस तरह की। एक बेचारी ज़रा सामली जाइए, लेकिन बाहर अच्छी अदाकारा है। उन्होंने भाएं पीर मान लिया इन्होंने। हालत देखो इन्हों की हुई पई है। ये मैं आपके सामने एक ट्वीट जो है वो आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। ये ट्वीट जो है ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और मैं अपने मोबाइल से इसको पढ़ के आपको बताने लगा हूँ। वाकया ये है सर कि काजल जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक ब्रेक ले रही हूँ सोशल मीडिया से। ठीक है, कुछ अर्से के लिए मैं सोशल मीडिया से आउट हो जाऊंगी। ये ना अदाकार और अदाकाराएँ जो होती हैं इन्होंने स्टंट होंगे मुख्तलिफ, ये टीज़र फेंकते हैं। कभी आपको ऐसा दिखाई देगा कि फलाने का इश्क चल रहा है, अभी तो टूट गया। ठीक है, फलाने का ब्याह होने लगा जे, या फलानी जड़ी है ना वो बिल्कुल घर बह गई चुप करके, उसे क्या हो गया पता चलता है कि कोई फिल्म आ रही होती है, कोई ड्रामा सीरीज आ रही होती है, कोई उनका इस तरह का सीन होता है। अचानक से जब वो आती है भाई फिर अन्नी पई होती। शाहरुख खान की एक फिल्म आई जो मेरे ख्याल में शाहरुख खान के कैरियर की सबसे माठी फिल्म होगी, लेकिन सर उन्हें इन्ना बिजनेस किया है, इन्ना बिजनेस किया है, वो जिसका गाना बड़ा मशहूर हुआ बेशरम रंग वाला। ठीक है, उन्हें अन्नी पाती फड़ के, फिल्म की कोई कहानी नहीं की। ठीक है, फिल्म की कोई स्टोरी नहीं की, बस फिल्म जी है ना वो एवं बनी डिशकू फिल्म हैगी, लेकिन बेतहाशा बिजनेस कर गई। उन्होंने उससे पहले उसकी कंट्रोवर्सी चलाई और चंगी भली चलाई, और जब वो फिल्म आ गई तो कहानी मुक गई, विछाई कुछ नहीं थी। तो हो सकता है इसी तरह से काजल ने कुछ किया हो, लेकिन काजल की जो ट्वीट है उसके नीचे एक पाकिस्तान का जो यूथिया है सर उसने ये लिखा है और वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनने लगा हूँ। अतीकुर रहमान साहब है, ब्लू टिक वाला इनका वो ट्वीट है। उन्होंने कहा कि प्रे फॉर आवर लीडर इमरान खान, ही इज आल्सो इन ह्यूज क्राइसिस। अतीकुर रहमान फ्रॉम पाकिस्तान। यार ये अदाकारा काजल है भाई, तुसी इनकी पिंकी पीर नहीं समझे। यानी ये किधर को जाके दुआ कराने की कोशिश कर रहे हो। दुआ अल्लाह ताला किसी की भी कबूल कर सकता है, ये वो रब है, वो रब्बुल आलमीन है, किसी दी सुन ले। लेकिन तुसी देखो इन्हें यूथिया के हालात की हो गए, कितने जाके दुआवां करते फिरते। दुआओं से मुझे याद आया, ये हमारे सदर पाकिस्तान जो हैं आजकल आरफ अलवी साहब, ये जा रहे हैं जनाब हज के ऊपर, फैसला उन्होंने किया है। और ख़बर ये नहीं है कि हज पे जा रहे हैं, ख़बर ये है कि वो ख़ानदान समेत जा रहे हैं। नहीं, ख़बर इससे आ गया, ख़बर ये है कि वो सरकारी खर्च पे जा रहे हैं। यार ये उस पार्टी का लीडर है जिस पार्टी ने ये अनाउंस किया था कि असी भाजी सारे जिन्ने काम हो गए ना जाती वो सरकार के खर्चे पे नहीं करेंगे। ये जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस वक्त। ठीक है, और तहरीके इंसाफ ने, मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये कैंपेन चलाई थी मियां नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लेकर, शहबाज शरीफ के जो घर हैं वहाँ पर उनको जो स्टेटस दिया हुआ था CM हाउस का, तुम्हारे बाप क्या पैसा है, ऐसा करके ना
تمہارے باپ کی کمائی ہے. انہوں نے پائے نے اے والا گند پھیلایا سی. اے سر ہوں حج تے ذاتی پیسے تے نہیں ہوندا, میرا خیال ہے ذاتی پیسوں پہ ہوتا ہے. کوئی جو عالم دین ہیں وہ ذرا اس بارے میں مطلب رہنمائی فرمائیں. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حج عمرہ آپ کے ذاتی پیسوں پر ہوتا ہے, وہ کسی دے پیسے خرچ کرنا نہیں ہوندا. باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے سر, وہ مطلب کسی دا جتنے مرضی بیٹھا قبول کر لے, میں اس پر بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی قوم جو اس وقت برے ترین حالات میں ہے فائنینشلی, اور اس کی وجہ بھی عمران خان یعنی ان کا لیڈر ہے, تو اے بھائی صاحب نے کہا چلو جڑا کوئی 8-10 کروڑ روپیہ لگتا ہوئے گا ہر حج جڑا ہے صدر پاکستان دا خاندان سمیت اینے کے پیسے تو لوا دے گا پڑ کے. تو سر وہ نے کہا چلو سر غریباں دے پیسے ہیں جو ساڈا بھی اننا حق بندا ہے, اسی جا کے حج کر رہی ہے. یہ خبر ہے باقاعدہ, میرے لیے حیران کن بات تھی. وہ یار تو مطلب چنگے بھلے پیسے تسی کمائے نے ضرور تے جا کے پلیوں حج کر لو, پھر کی ہو گیا؟ یہ میرا خیال ہے ذاتی جیب سے خرچ کر لینا چاہیے. آصف زرداری صاحب نے عمرہ کروایا تھا, میں آپ سے گزارش کروں, اور وہ صدر پاکستان تھے, اور کوئی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 200 سے زیادہ لوگ تھے جن کو وہ عمرے پر لے کے گئے تھے, میں بھی ان میں شامل تھا. 3.25 کروڑ روپیہ انہوں نے اس عمرے کا جیب سے ادا کیا تھا سر. PIA میں ریکارڈ موجود ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے واپس آ کے پھر بہت ساری باتیں سننا پڑی تھی اپنے استاد محترم سے کہ یار حج اور عمرہ جڑا نا وہ ذاتی پیسے نہ خریدا. تو اس لیے مجھے یہ بات یاد ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب مہربانی کرو, جماعت اسلامی جو آئے ہو تہاں تے دین دے بارے کافی زیادہ علم ہوئے گا, پتہ نہیں, بہرحال وہ بچیاں سمیت یعنی داماد پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب دی موج کران ٹرے سرکاری پیسے پہ. مجھے تو کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک صدر ہے, ایک میں نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا ہے, اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں اگر کبھی کوئی آپ اچھی بات کرے تو لوگ تھانوں ذرا شک دی نگاہ نہ ویکھنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا انہوں نے کبھی اپنے پہ پیسے نہیں لگائے, یعنی اپنی پروموشن پہ کبھی پیسے نہیں لگائے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے حمایت سے گل کیتی جاوے, فلانا بندہ میرے حمایت سے گل کرتا ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ایک شخص ایک صحافی آصف زرداری کے بہت قریب ہے. زرداری صاحب نے ہمیشہ ان کو بڑا انٹرویو دیا آگے ہو کے, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, لیکن یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ آصف زرداری کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں سر, ٹھیک ہے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے کہا تھا کہ وہ ذرا گھوڑے لے کے مجھے دکھائیں, لائیں گھوڑے میرے سامنے جڑے مربے کھاندے نے سر. تو زرداری صاحب نے کدی اس صحافی نے ناک منہ نہیں وٹیا, وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں. وہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ آج ایک ایسی پارٹی کی کارکن کے گھر گئے ہوئے تھے جن کا نام شاہدہ جبین ہے, جن کا بھائی جو ہے وہ جنرل ضیاء کے دور میں پھانسی چڑھا, اور اس خاتون کی بے تحاشا قربانیاں ہیں, قلعہ ہے, جیلیں ہیں, پتہ نہیں کی گھر جوان پر آدھی لاش آ گئی, اس تو کی بنا. لیکن اس خاتون نے کی سٹرگل کبھی ختم نہیں ہوئی. شاہدہ جبی کی تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے. آپ کو میں عرض کروں یہ خاتون کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ شاہدہ جبی جس گلی میں رہتی ہے نا اس گلی میں تو وہ اتنی تنگ گلی ہے کہ اتنے تو سوزوکی مہران بھی نہیں جا سکتی. کجا آصف زرداری دی گاڑی جانی, آصف زرداری کی صحت کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ یعنی وہاں تک جانا ضروری تھی, پھر سیکیورٹی کے معاملات تھے. بہرحال زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں نے جانا ہے شاہدہ جمی کے گھر, اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہماری اتنی پرانی کارکن ہے. تو پھر شاہدہ جمی کے محلے میں ہی ایک گھر جو ہے ان کے بھائی کا, وہاں پر یہ ملاقات کا اہتمام کیا گیا, وہاں پر آ کر انہوں نے افسوس کیا ہے, اور گھر کی حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے. تے شاہدہ جمی کے گھر کی حالت ایتھوں اندازہ لا لو. پیپلز پارٹی نے اس خاتون کے ہاتھوں افتتاح کرایا ہوا ہے ایک بہت بڑے پاور پروجیکٹ کا. آصف زرداری اس کا صدر ہوتے تھے. تو یہ ایک صدر ہے سر, ایک پارٹی کے سربراہ یہ ہیں. ایک پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے جس کے 6511 کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. سر انہیں ہن تکر انہوں دی گرفتاریاں دی مذمت نہیں جے کی تھی, انہیں ڈسون کرتا, انہیں کہا میرے نہیں ہے, میرا تعلق ہی کوئی نہیں نہ لے گا, ٹھیک ہے. اس نے کوئی ان کی رہائی کا بندوبست نہیں کیا, کوئی وکیل کرا کے نہیں دیتا. تو فرق ہے.
پیپلز پارٹی اگر آج بھی، یا نواز شریف کی پارٹی ایون، اگر آج بھی وہ اتنے کرائسس دیکھنے کے باوجود سروائیو کر رہی ہیں تو وجہ ہی پائن. لہذا عمران خان کا سروائیو کرنا جو ہے نا اوور مشکل لگتا ہے پولیٹیکلی. گل کاجل دے کولوں سر دعا کران تے آ گئی جے. تسی دیکھ لو کتنے تک جانی صاحب، بس تسی ایتھوں اندازہ لا لو. میں آپ کو اب ایک اور خبر دینے لگا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے ایک درخواست آئی ہے، اور درخواست اینٹی کرپشن کے جج صاحب کو گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جی چودھری صاحب کو صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں جیل کے اندر. وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو بی کلاس دی جائے، جو کہ نہیں دی جا رہی. اچھا، اب چودھری پرویز الہی کا میں کتنا ناقد رہا ہوں، آج بھی ہوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ضرور کہ چودھری پرویز الہی جو ہے اگر اس کو صحت کی سہولتیں نہیں دی جا رہی، یہ غیر انسانی رویہ، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اگر ان کو بی کلاس قانون کے مطابق بنتی تو دیو یار، کیوں نہیں دینی؟ بالکل، وہ سابق وزیر اعلیٰ، 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ، منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہا ہے، آپ ان کو دیں جو ان کا ڈیو رائٹ ہے، وہ عدالت کے اس کے اندر، جیل کے اندر وہ دیں. اگر نہیں دیں گے تو یہ غلط بات ہے، اور اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی ہی بات ہے جیسے کہ ان کا وکیل کہہ رہے ہیں، ویسے تو لوگ جو ہیں وہ جھوٹ چتا لیکن شیواں بول دینے، یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ، ان کے وکیل بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن اس کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب کو ادھر دھیان کرنا چاہیے، اور ان کا جو ڈیو رائٹ بنتا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. سزا ہو، وہ جب عدالت میں کیس جائے وہ عدالت دیکھے گی، لیکن اس تو پہلے تو پائن تھی سزا نہیں دینی نا. یہ تو غلط بات ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. پرویز الہی صاحب نے ساڈے دے میرے دے کدی کوئی ساتھ نہیں کیتا، میں آپ کو بتا دوں، بلکہ میں ہمیشہ ہی حکمرانہ دے اس کھاتے جڑے پھاڈی کھلاڑی نہیں ہوندے کاٹے والے، سر میں ان میں رہا ہوں. پرویز الہی صاحب جب پہلے وزیر اعلیٰ بنے تھے نا 2002 سے 2007-8 تک، میاں شریف کی جو یہاں پر ڈیڈ باڈی آئی تھی اور جس طریقے سے ان کو رولا گیا تھا، اور ان کے جو چاہنے والے جہاں پر جنازہ کرنا چاہتے تھے، اور جس طرح نون لیگ کے ورکرز کے ساتھ برا حال کیا گیا تھا، اس پر میں نے ایک سوال کیا تھا چودھری پرویز الہی سے مالٹن پارک میں. رمضان کے دن تھے، ساتھ میاں عمر اس وقت ہوتے تھے ناظم لاہور. تو میں نے سوال کیا تھا تو وہ ناراض ہو گئے تھے پرویز الہی صاحب، اور پھر میرے پر پابندی رہی کہ میں جب تک وہ وزیر اللہ رہے میں سی ایم ہاؤس نہیں جا سکا، تو میں کو شوق بھی نہیں سی جانتا. ٹھیک ہے، تو میں ایکچولی یہ بتانا صرف اس لیے چاہ رہا تھا، یعنی میں نے آپ کو واقعہ بتایا صرف اس لیے ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ نہ میں ادو کو دی وزیر اللہ ہاؤس وڑیا سا نہ اس وری وڑیا. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے. وہ چاہے پرویز الہی کرے، چاہے جناب شہباز شریف کرے، چاہے جناب یہ جو محسن نقوی صاحب ہے یہ کرے، غلط بات کی حمایت نہیں کی جا سکتی. تو اس پر ضرور دیکھا جانا چاہیے. اب میں آ لگوں اس خبر کی جانب جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی. دیکھیے اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ بہت ہائی لیول پہ پہنچا ہوا ہے، اور وہ سینٹیمنٹ ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں، جنہوں نے ہماری فوج کی جو یعنی طاقت کے استعارے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ تنصیبات کو آگ لگائی، وہاں پر انہوں نے ان گھروں کو ساڑ کے سوا کرتا پائیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. اب میں آپ کو اس سے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ ساڑی لوئر جوڈیشری دی حالت کی ہے، اور ہمارے جو تفتیشی ہیں انہوں دی حالت کی ہے. کم چوری ساڑا قومی مشغلہ بنا ہوا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، کافی مدت سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. کم چوری جڑی ہے نا وہی زندہ باد دن نعرے وائی دے ہر پاسے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہے کوئی شہری، وہ جناب یہ درخواست لے کر سپریم کورٹ چلے گئے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کی جو ہے نا عمل کو غیر آئینی قرار دیا جائے. اس پر ایک صاحب چلے گئے. اس سے پہلے عمران خان بھی گئے تھے، ان کی درخواست پر اعتراض لگا دیا تھا. انہیں درخواست جڑی ہونا یہ ایتے فی الحال کوئی ایسی گل نہیں ہوئی. معاملہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پہلے ہی کافی متنازع ہو چکے ہیں، اور میں یہ لفظ کہتے ہوئے کافی عجیب سا فیل کرتا ہوں کیونکہ بہرحال کچھ بھی ہے وہ ہمارے ملک کے قاضی القضاء ہیں، یعنی وہ سب سے بڑا انصاف کا فورم جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے، تے وہ متنازع ہیں.
یہ بڑی ہی تکلیف کی بات ہے بطور پاکستانی۔ اچھا اب ان کو لوگ ہم خیال جج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضور معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر یہ مزید اگر وہ کہتے ہیں کہ جی واقعی غیر آئینی ہے اور جناب کہتے ہیں عدالتیں نہیں بن سکتیاں، تو قوم کی نظر میں پہلے سے متنازع چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ پائن مزید متنازع ہو جائیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ بہت خراب ہو جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک نیا امتحان ہے۔ اچھا اب آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، یہ فیصلہ باہر لوگوں نے کرنا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میری نظر کے اندر جو میں نے معلومات لی تھیں، جو میرا علم ہے، جو میں نے وکلا سے پوچھا تھا، وہ یہ ہے کہ جناب بالکل آئینی طور پر جائز ہے۔ یہ جو کورٹس ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، یہ بالکل بن سکتی ہیں، اور یہ جب کورٹس بنے گی تو اس کے بعد ان کی جو اپیلیں ہیں وہ ہائی کورٹس میں نہیں جائیں گی، وہ سر اگلے یعنی چیف آف آرمی سٹاف کو جانی ہے اور رحم کی اپیل جانی ہے پھر وہ جو ہیں صدر پاکستان ان کے پاس، کیونکہ جب آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا دیتے ہیں ساتھ تو پھر وہ گلاں باہر نہیں جا سکتی ہیں۔ اور جو لوگ سویلین ہیں لیکن وہ فوجیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس طرح کی حرکات کی ہیں، جیسا کہ یہ 9 مئی کے واقعات ہیں، تو پھر ان کا کیس بھی وہاں پہ چل سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں مجھے کچھ وکلا نے بتائی ہیں۔ فیصلہ بہرحال جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن میں اس کا آپ کو جو ایک سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر اس پر وہ فیصلہ دیں جو کہ سارے یوتھی چاہتے ہیں تو پائن کام جڑانا خراب ہے۔ یہ امتحان ہے، اس کو انورٹڈ کاماز میں لے لیں امتحان کے لفظ کو، لیکن بہرحال یہ ہے ضرور۔ تو میرے پاس جو معلومات تھیں اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔